बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से खैर खरीद से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब आप वीडियो ऑन करते हैं नीचे एक सब्सक्राइब लिखा होता है, अगर ये सुर्ख रंग का रेड कलर का एक दफ़ा इसको प्रेस कर दें, दबा दें। अर्ज ये है कि जैसे हमने पहले डिसाइड किया था, मेरे दोस्तों का भी इसरार था कि ये जो अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की जो दीन की जो चार कैटेगरी हैं, चार चीज़ें हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि मेरी इन चार चीज़ों के तहत अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। तो मेरे दोस्तों ने हुक्म किया था कि जी आप इन चारों कैटेगरियों की ना अलग अलग वीडियो बनाएं और तफसील से बयान करें। तो पहली वीडियो तो हमने बना ली, ठीक है, पहली कैटेगरी के ऊपर। आज ये दूसरी कैटेगरी है। अब कैटेगरियाँ क्या हैं? पहली कैटेगरी है अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म है कि मेरी इबादत करो, उसके ऊपर वीडियो बना ली हमने। दूसरी कैटेगरी है ये जो हमारी पर्सनल ज़िंदगी होती है, ज़ाती ज़िंदगी होती है, ठीक है जी। अल्लाह का हुक्म है कि ये भी कैसे गुजारनी अल्लाह के दीन के तहत। आज इसके ऊपर हम भी बात करेंगे। तीसरी कैटेगरी है दूसरे जो लोग हैं, दूसरे लोगों का ख्याल, उनकी तरबियत, उनके काम आना। चौथी है कि अल्लाह अल्लाह के दीन के लिए की तलकीन और उसके दीन का नफा। ये चार कैटेगरी एक वीडियो बना चुके हैं। ये दूसरी वीडियो है जो पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लक है। मैं अर्ज़ करूं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पहले पूरी हदायत दी अपने पैगम्बरों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, ठीक है जी। और फिर कहा कि ये जो ज़िंदगी है ना तुम्हारा इम्तिहान है और ये आर्ज़ी ज़िंदगी है, और तुम इस ज़िंदगी में ये चीज़ें करोगे ना, ठीक है। जैसे ये चार कैटेगरी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया इन चारों कैटेगरियों के तहत अपनी ज़िंदगियाँ गुजारो। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, पास हो जाओगे, तो तुम्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, गफलत में पड़ जाओगे, तो फिर तुम यानी कामयाब नहीं होगे, फेल हो जाओगे और फिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। तो ये बड़ी सादा सी बातें हैं, बड़ी सादा सी बात। अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीन बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल है और बड़ा आसान है। जो इसे कहता है कि ये बड़ा मुश्किल है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम खुद यानी गफलत में चले गए हुए हैं। हमारे जो अकीदे कमज़ोर हो गए, हमारे ऊपर यकीन नहीं रहा, तवक्कुल नहीं रहा, इस वजह से हम किसी और रास्ते पे चले गए हुए हैं, ठीक है ना। बहुत सारी वीडियो हमने बनाई है, बड़ी डिटेल से बताया सारा कुछ। तो आज हम बात करते हैं ये जो एक इंसान है ना, उसकी जो ज़ाती ज़िंदगी होती है, पर्सनल ज़िंदगी, उसको कैसे गुजारनी चाहिए। मैं बच्चों की तो बात नहीं करूँगा ना, यानी बुज़ुर्गों की बात करूँगा। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा मुसलमान है जिसकी शादी हो गई है, ठीक है, और उसके बच्चे भी हैं, ठीक है, और वो उसकी एक अपनी फैमिली है, अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी, ठीक है। इसको हम आज मिसाल बनाएंगे कि अगर ऐसा कोई शख्स मुसलमान है जिसकी शादी हो गई है, उसके बीवी बच्चे हैं, घर है, और कोई ना कोई यानी उसकी अलग एक ज़िंदगी है, एक फैमिली है। इसकी बात करेंगे कि ये इस बंदे को यानी कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन के तहत, ठीक है जी। मैं अर्ज़ करूं कि ये जो मर्द है, जो हम एक फैमिली की मिसाल दे रहे हैं, उसके बच्चे भी हैं, बीवी भी है, एक घर है, तो ये सरबराह है घर का। मर्द जो है ये सरबराह। अब इसके ऊपर यानी ये जो मर्द है ना, मर्द, इसके ऊपर क्या जिम्मेदारी डाली अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि वो अपना ये जो घर है, अपनी ये जो फैमिली है ना, इसको अल्लाह के दीन के तहत कैसे ढाले, ठीक है। और औरत जो उसकी बीवी है, उसके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है, दोनों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि अपने वो उस घर को, उस फैमिली को किस तरह वो अल्लाह के दीन के तहत लेके आए और किस तरह वो बच्चों की तरबियत करे अल्लाह के दीन के तहत। ये दोनों की जिम्मेदारी है, ठीक हो गया जी। अब क्या करना चाहिए, कुछ चंद एक चीजें हैं। सबसे पहले तो वो जो घर का सरबराह है, मर्द जो है, ठीक है, सबसे पहले उसको उसका जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका रिज्क लिखा हुआ ना, उसको उसका जो हसूल वो कर रहा है, ठीक है, वो जायज होना चाहिए। बुनियादी बात, सबसे अहम बात, यानी यहां से बात शुरू होती है, यहां से बात शुरू होती है
کہ وہ جو رزق کا حصول کر رہا ہے نا، گھر کا سربراہ جو فیملی کو چلا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جہاں سے رزق آ رہا ہے نا، وہ پیور ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، وہ حرام رزق نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ بات. آگے پھر دوسری باتیں آگے شروع ہوتی ہیں. اگر وہ حرام کا جو رزق آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اور وہ بچوں کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر وہ خرچ کر رہا ہے، تو پھر اس کے بڑے ہی برے رزلٹ نکلنے شروع ہو جائیں گے. بڑے ہی برے رزلٹ نکلنے شروع ہو گئے. ہزاروں لاکھوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں اس طرح کی. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلا جو فرض ہے یعنی اس گھر کے سربراہ کے اوپر، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو رزق حاصل کر کے لا رہا ہے نا، جو اللہ نے اس کے حصے میں لکھا ہوا ہے، وہ جائز راستے سے آئے، جائز طریقے سے آئے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ یہ جو رزق ہے نا، ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری کمائی نہیں ہے. یہ ہماری کمائی نہیں ہے. ہماری کمائی جو ہے نا، نیکیاں اور بدیاں ہیں اور ہمارے عمل ہیں جو ہمارے ساتھ جانے ہیں. ٹھیک ہے. یہ رزق وغیرہ، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے شنگلے، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. تو پہلی بات کیا طے ہوئی کہ ہم نے ایک مثال دی ایک فیملی کی، کہ فرض کرو ایک مسلمان ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ایک گھر ہے، ایک فیملی ہے. ان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کیا ذمہ داریاں ہیں مرد اور عورت کی، میاں اور بیوی کے اوپر. تو پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ اس کا جو رزق حاصل کر رہا ہے وہ جائز ہو، حلال ہو. سب سے پہلی ذمہ داری. اب آ جاتے ہیں، جب وہ اگر وہ یہ ایک کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. اور اگر یہ کام وہ حرام کا رزق آ رہا ہے تو پھر سارے مسئلے خراب ہیں، سب کچھ ہی خراب ہے پھر سمجھ. پھر آ جاتے ہیں دوسری بات کے اوپر. اگر تو وہ حلال کا رزق آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایک گھر ہے نا، اس کا ایک جو فیملی ہے، وہاں پہ اللہ کے دین کا نظام نافذ کرے. اللہ کے دین کا نظام. بچے ہیں، اچھا، وہ اللہ کا دین کا نظام کیسے نافذ کرے؟ یعنی گھر میں، اس کے گھر میں یہ کیبلیں نہ ہوں، یہ فلمیں نہ چل رہی ہوں، یہ عجیب و غریب قسم کی مطلب یعنی ڈانس نہ ہو رہے ہوں، اور گانے لگے ہوئے ہیں، اور یہ وہ مطلب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ایک پیارا سا ماحول ہونا چاہیے اللہ کے دین کے تحت، جس کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ جو اس طرح کا ماحول ہے، یہ نہیں گھر میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ بچے ابھی اس کے چھوٹے ہیں. ہم جو مثال دے رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں، کنسیڈر کر رہے ہیں کہ بچے ابھی اس کے چھوٹے ہیں. ٹھیک ہو گئے. پہلی بات حلال رزق. دوسری بات گھر کا ماحول اچھا. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کوئی ٹی وی وغیرہ رکھا ہوا ہے تو اس پہ اچھی چیزیں دیکھیں. اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ یہ جو بچے آپ کے چھوٹے ہیں، ان کو اچھی اچھی باتیں کریں، ان کے ساتھ دین کی باتیں کریں. دین کی، یہ نہیں ایسے کہ ان کو کہانیاں سنائیں الف لیلا کی، اور ان کو کارٹونوں پہ لگا دیں، انٹرنیٹ پہ لگا دیں، موبائلوں پہ، ٹیبلٹوں پہ لگا دیں. نو. کم از کم میٹرک تک بچوں کو ان وباؤں سے دور رکھیں. یہ انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ، میٹرک تک ان وباؤں سے دور رکھیں. سب سے بنیادی اہم چیز جو ہے نا، وہ جو چھوٹے بچے ہیں، بے شک 1 سال کا ہے، 6 مہینے کا ہے، 2 سال کا، 3 سال کا ہے، 10 سال تک اس کو دین کی باتیں کریں. یہ جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کیوں دیتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے ہمارے دین کے اندر؟ اس کی اذان دینے کا کوئی مقصد ہے؟ اور کوئی مقصد ہے؟ یہی تو مقصد ہے کہ اس اللہ کا نام سنے، وہ اس کے ذہن کے اندر اللہ کا نام بس جائے، رچ بس جائے. تو ابھی وہ اتنا سا چھوٹا سا چوزا سا بچہ ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دینے کا کوئی اور مقصد ہے؟ کوئی اور مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے. تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا، یہ بڑے پھولوں جیسے ہوتے ہیں، 10 سال سے چھوٹے. ان کو دین کی بنیادیں مضبوط کریں. ان کی یہ فرض ہے، والدین کے اوپر فرض ہے. سب سے پہلی تعلیم جو ہے نا بچوں کی، وہ یہ دین ہے. دین اللہ کا دین، اس کی تعلیم، یعنی اس کی بنیاد مضبوط کریں چھوٹے بچوں کی. ان کے ساتھ ان کو کہانیاں نہ سنائیں ایسے جنوں کی اور فلاں. ان کو دین کی باتیں کریں. ان کو بتائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پیار کیسے کرنا ہے،
ہمارا کتنا شان والا رب ہے، اور اس طرح کی باتیں کریں. یہ تیسری چیز میں نے کہہ دی. یعنی ایک تو حلال رزق ہو، دوسرا گھر کا ماحول، یہ جو یعنی فلمیں نہ چل رہی ہوں، گانے وغیرہ، سادہ سا ماحول ہو گھر کا. ٹھیک ہے جی. اور تیسری چیز، بچوں کو یہ ٹیبلٹوں وغیرہ سے، انٹرنیٹوں سے، ان سے، فلموں سے دور رکھیں اور ان کو دین کی باتیں کریں. ایک گھر کا ایک ماحول ایسا بنائیں. ٹھیک ہے جی. میاں بیوی کٹھے بیٹھیں، اور اگر کوئی اس فیملی میں اور کوئی شخص ہیں، بہن بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ، سارے بیٹھیں دین کی باتیں کریں. اور اگر کوئی 6 مہینے کا بچہ، اس کو بھی سینٹر میں بٹھائیں، وہ سن رہا ہوتا ہے، آبزرو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوا کہ ایک دین کا ماحول بنانا اپنے گھر کے اندر، بچوں کو اس ماحول سے گزارنا. ٹھیک ہے جی. اب جب آپ حلال رزق کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور گھر کا ماحول بھی آپ نے اچھا کر دیا ہے، اور بچوں کو آپ سٹوریاں نہیں سنا رہے، اور ان کو دین کی، ان کو جو بنیاد ہے وہ مضبوط کر رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں. اسکولوں میں تو وہ بعد میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دو تین چیزیں ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور پھر بچوں کو یہ ان کے سامنے جھوٹ نہ بولیں، کسی کی چگلیاں نہ کریں، غیبتیں نہ کریں. ان کو یہ کہیں کہ جی بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. میں نے کئی ایسے بچے دیکھے ہیں بدتمیز، جو کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی ان کے بڑوں کے ساتھ، ایسے کسی کو بڑے کو چھیڑ کے چلے جائیں گے. تو یہ شو کرتی ہے تربیت والدین کی. اس چیز سے یہ شو ہوتا ہے، یہ پتہ لگتا ہے کہ اس بچے کے والدین نے کیسی تربیت کی ہے اس بچے کی. تو یہ دو تین چیزیں ہیں کہ حق حلال کی کمائی آئے، گھر کا ماحول دین کے تحت ہو، بچوں کو دین کی بنیادیں ان کی مضبوط ہم کریں. ٹھیک ہے جی. پھر اسکول میں جب آپ نے بھیجنا ہے تو اسکول بھی آپ منتخب کریں کہ یعنی بچوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، ان کو واچ کریں، ان کو ان کی تربیت کریں، دیکھیں کہ ان کے دوست کوئی غلط تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں والدین کی ذمہ داری ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ایک اور بات ہے، چوتھی بات. اب وہ جو گھر کا سربراہ ہے، وہ ظاہر باہر بھی جاتا ہے، اس کی کوئی جاب ہے، کوئی بزنس ہے، وٹ ایور. وہاں پہ اس کا جو سلوک ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ اچھا ہونا چاہیے. یعنی بدسلوکی نہ کرے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو یہ طے کیا ہوا کہ یہ جو ہماری پرسنل زندگی ہے نا، میں نے اگزامپل دی، ایک مسلمان ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، ایک گھر ہے. ٹھیک ہے. اس کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ تو پہلی بات میں نے بتائی کہ حلال کا رزق آئے. دوسری بات، گھر کا ماحول اللہ کے دین کے تحت ہو. تیسری بات، بچوں کی بنیادیں دین کے تحت مضبوط کرنا. چوتھی بات، وہ باہر اگر کہیں جا رہا ہے، اس کے جو باہر کے گھر کے باہر کے معاملات ہیں وہ بھی اچھے ہونے چاہیے. یعنی اس نے سلوک کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. اور پانچویں بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو گھر کا سربراہ ہے نا، اور اس کی جو بیوی ہے، ان کو یعنی نماز، اللہ کی عبادات کا نا پابند ہونا چاہیے. یعنی 5 وقت کے نمازی ہوں دونوں میاں بیوی. گھر میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے ان کو. اور اگر فرض کرو یہ جو گھر کا سربراہ ہے، وہ تو کوشش کرے مسجد میں نماز پڑھنے کی، جا کے باجماعت نماز کا ایک ٹائم ہے، اس کو مس نہیں کرنا چاہیے، اسی وقت نماز پڑھنی چاہیے. اگر وہ فار ایگزامپل کہیں نہیں جا سکا کسی وجہ سے، کوئی طوفان ہے یا کوئی بارش ہے، تو اس کی جب مسجد میں نماز رہ گئی تو وہ گھر میں اہتمام کرے. اگر وہ فرض کرو اس کی بیوی اور وہ ہیں اور بچے ہیں، ٹھیک ہے جی، اگر لڑکے ہیں ان کو اپنے ساتھ ایسے کھڑا کرے، اور جو عورتیں ہیں، بیٹی ہے یا اس کی بیوی ہے، وہ بالکل پیچھے کھڑے ہوں اور گھر میں جماعت کا اہتمام کریں. گھر کے اندر اگر کوئی سربراہ کی باہر نہیں جا سکتا، کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو گھر کے اندر یہ ماحول، دین کا ماحول پیدا کریں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. کوشش کریں کہ سنگل نماز نہ پڑھیں، جو جماعت کے ساتھ بڑا ثواب ہے. بے شک آپ گھر میں پڑھیں، آپ بیوی کے ساتھ نماز پڑھ، بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے گی، اور آپ کے بچے بھی ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. مرد آگے ہوں گے اور عورتیں جو پیچھے ہوں گی. آپ گھر میں جماعت کے ساتھ اہتمام کریں نماز کا. ان چیزوں سے کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کے بچے ہیں نا، ان کی بنیادیں مضبوط ہو رہی ہوں گی. یعنی وہ دیکھ رہے ہوں گے میرے والدین نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں،
اور ان کو بچوں کو تو نہیں پتا کہ یہ یعنی رزق کہاں سے آ رہا ہے، ان کو تو ان چیزوں کا احساس نہیں ہے۔ پھر وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے والدین جھوٹ نہیں بولتے، کسی کی چغلی نہیں کرتے، پھر وہ بچے دیکھ رہے ہوں گے میرے والدین کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، اور یہ سارا کچھ وہ بچے واچ کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ماحول ہے اللہ کے دین کا، یہ ماحول ہے اللہ کے دین کا، اور یہ ذمہ داری والدین کی ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پرسنل زندگی اللہ کے دین کے تحت کیسے گزارنی ہے، یہ چند بنیادی چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ حلال رزق آ رہا ہے، گھر کا ماحول اللہ کے دین کے تحت ہے، بچوں کی فاؤنڈیشن مضبوط کر رہے ہیں اللہ کے دین کے تحت، اور چوتھی، اگر وہ گھر کا سربراہ یا دونوں والدین میں سے کوئی بھی باہر جب جاتا ہے، باہر کے جو معاملات ہیں وہ حسن سلوک ہونا چاہیے ان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور اللہ کی عبادات کر رہے ہیں، اس میں ریگولر ہیں، اور قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادات کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اور اگر وہ اللہ نے ان کو توفیق دیا وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اور یعنی اگر اللہ نے ان کو توفیق کیا تو وہ حج پہ بھی جا رہے ہیں، تو یہ ہے ایک پرسنل مسلمان کی زندگی ایسے ہونی چاہیے، یعنی عبادات بھی ہیں، بچوں کی تربیت بھی ہے، اور گھر کا ماحول بھی اللہ کے دین کے تحت ہے، باہر کے معاملات بھی اللہ کے دین کے تحت ہے، حسن سلوک ہے لوگوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے۔ تو میں نے یہ آپ کو یہ ڈیٹیل بتا دی کہ اللہ کے دین کے تحت ایک فیملی کی ہم نے مثال آج رکھی کہ اس کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، والدین کے اوپر کیا حقوق فرائض ہیں، اور کیسے ان کو یعنی آگے لے کے چلنا ہے، اپنے بچوں، چھوٹے بچوں کو ساتھ ساتھ ان کی کیسے ٹریننگ کرنی ہے اللہ کے دین کے تحت۔ اللہ کے دین کے تحت یہ 5-6 چیزیں بڑی موٹی موٹی ہیں، اور جو شخص اس طرح کی زندگی نہیں گزار رہے، ٹھیک ہے، نہ عبادات کر رہے ہیں، نہ گھر کا ماحول اللہ کے دین کے تحت ہے، نہ بچوں کی تربیت اللہ کے دین کے تحت کر رہے ہیں، نہ باہر کے معاملات اللہ کے دین کے تحت ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے، اور گھر یعنی اگر یہ مطلب انفارچونیٹلی میجورٹی کثیر تعداد تو یہ سارا کچھ نہیں کر رہے، تو ان سارے بندوں کو، ان سارے لوگوں کو، ہم سب کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ جو میں نے آج ایگزامپل ایک فیملی کی رکھی نا، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری، یہ فرض ہے، والدین کے اوپر فرض ہے، یہی تو اللہ کے دین کے تحت اللہ کا حکم ہے۔ یہ جو 4 کیٹیگری ان میں سے ایک کیٹیگری یہ ہے، پہلی تو عبادات ہے، دوسری پرسنل زندگی ہے جو ہم نے گزارنی کیسے ہے، اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، گھر کا ماحول کیسے رکھنا ہے، رزق کہاں سے آئے گا، کس ذریعے سے آئے گا، اور تیسری اور چوتھی کیٹیگری کے اوپر ہم پھر یہ بنائیں گے، ویڈیو بنائیں گے۔ اس کے بعد میں عرض کروں کہ یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، اگر کوئی سن رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، تو اگر ہماری کوئی ایسی فیملی ہے جو ہم نے ایگزامپل دی ہے، کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا مسلمان ہے جو اس ویڈیو کو دیکھے اور وہ یہ ریئلائز کرے کہ بھائی میں تو ایسی زندگی نہیں گزار رہا، تو اس کو یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی زندگی گزارے، ٹھیک ہے، ہم سب کو تلقین کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسی زندگی گزارنی چاہیے اللہ کے دین کے تحت۔ ایک فیملی کی ہم نے آج مثال دی ہے، تو میری ان سب لوگوں سے نا گزارش ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی بڑی مطلب ماڈرن چیزیں پتہ نہیں، یعنی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، یہ فضول چیزیں ہیں، ٹیمپریری وقتی چیزیں ہیں، یہ ہماری عارضی زندگی ہے، اور ہم آج کچھ کر جائیں ابدی زندگی کے لیے، وہ ہمارا ویژن، مقصد، ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے جنت حاصل کرنی ہے، جنت کا حصول، ٹھیک ہے جی۔ مجھے امید ہے کہ میں کافی چیزیں کلیئر کر دی میں نے، تو میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور شکر الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔